अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल कंसल्टेशन। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं और माहिरीन से राय लेते हैं। आज मेरे लिए निहायत खुशी की बात है कि आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही मोहतरम उस्ताद डॉक्टर अरूज सादिक ने। डॉक्टर अरूज सादिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बहरिया यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 साल से आप एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपके नज़दीक अटैचमेंट स्टाइल से क्या मुराद है? अटैचमेंट स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है पेरेंटिंग से। ओके, जिस तरह हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं ये उसी के साथ इंटरडिपेंडेंट है। और 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जो कि हमें मुख्तलिफ किताबों में भी मिलते हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं उनको ऐसे अल्फाज में बताऊं कि हमारे नाज़रीन उसको समझ सकें। 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स हैं जो अमूमी तौर पर देखने में आते हैं। सबसे पहला है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। सेकंड है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, और फर्दर इस इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की आगे 2 ब्रांचेज आप समझ लें हैं। पहले हम बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की। तो जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है वो एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल है। जैसा कि आपको इस लफ्ज़ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि अटैचमेंट एक, अगर हम इसको चाइल्डहुड से लेकर चलते हैं तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कैसे अटैचमेंट डेवलप करता है, और इसका 100% 100% इन्हिसार जो है ना वो पेरेंटिंग के ऊपर है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे माहौल देते हैं या उसके साथ वो किस तरह रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है ना वो अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि हम बात करें तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की, तो एक हेल्दी अटैचमेंट स्टाइल है। इसमें जो है ना वो बच्चों का पेरेंट्स के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, एक कंफर्ट होता है। वो बच्चे पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी तरीके से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को टेम्परेली कहीं छोड़ के चले गए। टेम्परेरी सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो उसको कहीं छोड़ के गए, ठीक है, और वो उसको बहुत हेल्दी तरीके से लेता है। अगर हम इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की, जिसमें एंग्शियस और एम्बिवेलेंट अटैचमेंट स्टाइल आ जाते हैं, उसमें देखें तो हमने बहुत दफ़ा देखा होगा बच्चे जो है वो बहुत क्लिंगी बिहेवियर शो करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत ज़िद करते हैं अगर टेम्परेली पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में ठीक है, पेरेंट्स उसको टेम्परेली गए, उसको कहीं, कोई भी टेम्परेली, वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो उसको बहुत हेल्दीली जो है ना वो हैंडल करते हैं बच्चे। और जब पेरेंट्स उनसे वापस मिलते हैं कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद, तो दे बिहेव वेरी हेल्दीली, और वो उनको देख के खुश होते हैं, उनके साथ बात करते हैं, ठीक है, उनको हक करते हैं। अगर हम इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे एम्बिवेलेंट और एंग्शियस आते हैं। एंग्शियस एम्बिवेलेंट और एंग्शियस रेजिस्टेंट की हम बात करते हैं। पहले एंग्शियस एम्बिवेलेंट इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है जिसमें अगर यही सिचुएशन को अगर हम लेके चलते हैं तो अगर बच्चों में और पेरेंट्स में टेम्पररी सेपरेशन है, या बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो वो उस चीज़ को उतना हेल्दी तरीके से नहीं लेते, ठीक है, और वो रोते हैं, जिद करते हैं, वो नहीं छोड़ के जाना चाह रहे होते, उनकी इमोशनल फिजिकल डिपेंडेंसी, वो बहुत एम्बिवेलेंट कंफ्यूज्ड होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी वो विड्रॉल की तरह, मतलब वो हर चीज़ को छोड़ देते हैं, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनका किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, या फिर वो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत उनके बिहेवियरल इश्यूज सामने आते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, ठीक है। और फिर एक है एंग्शियस रेजिस्टेंट। व्हाट इज एंग्शियस रेजिस्टेंट? नाउ एंग्शियस रेजिस्टेंस, इसके बच्चे जो है वो पेरेंट, देखें, जब हम एंग्शियस एम्बिवेलेंट की बात करते हैं तो अगर बच्चा पेरेंट्स पे गुस्सा भी कर रहा है ना तो उसका कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ठीक है ना। हम बच्चा किसी स्ट्रेंजर पे गुस्सा नहीं करेगा ना, जिससे वो रिलेट करेगा, उसके साथ ही वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। अब जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये नहीं पता कि उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कैसे है, हेल्दी या अनहेल्दी। अगर हम बात करते हैं एंग्शियस अवॉइडेंट की, तो उसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेट ही नहीं करते, बिल्कुल, ठीक है, वो उनको दे बिहेव लाइक कि उनको पेरेंट्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये अटैचमेंट स्टाइल की 3 डिविजन्स हैं, जिसमें हमने अभी बात की सिक्योर और इनसिक्योर की, और फर्दर इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है वो 2 अटैचमेंट स्टाइल उसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम एंग्शियस एम्बिवेलेंट और एंग्शियस रेजिस्टेंट। मैडम, वो ऐसे कौन से मसाइल हैं या कौन से इश्यूज हैं जो पेरेंट्स और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्दी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? अच्छा, अगर हम इसको अटैचमेंट स्टाइल से रिलेट करें तो
وہ پیرنٹس جن کے اپنے چائلڈہڈ میں ان کا ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے اٹیچمنٹ اسٹائل سنس دیئر چائلڈہڈ وہ ہیلدی نہیں ہے اور وہ انہی اٹیچمنٹ اسٹائل کے ساتھ بڑے ہو گئے, مطلب پیرنٹس بن گئے, تو وہ ایک سگنیفیکنٹ ریزن ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو وہ ہیلدی انوائرمنٹ نہیں دے سکیں گے اگر ان کے اپنے چائلڈہڈ کے کانفلکٹس ریزالو نہیں ہوئے. اٹس لائک اے چین. اگر ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کے جو ہے نا وہ انسیکیور اٹیچمنٹ تھی, ٹھیک ہے, یا تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, ایسے آپ بہت ساری ٹائپس آف مدرز اور پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے, بچے ان کے ساتھ ایموشنلی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں سیکھتے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی چیز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹینس سے بڑھتا جاتا ہے ان کو, اینڈ دے لرن کہ وہ یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ شاید یہی ایک طریقہ ہے سروائیو کرنے کے لیے یا ریلیشن شپ میں رہنے کے لیے. وہ اس چیز کو پازیٹیو یا نیگیٹو, منفی یا مثبت کے ترازو میں نہیں اس کو تول پاتے اور وہ اسی کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ ایک میجر فیکٹر ہے. جب تک آپ کا اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ریزالو نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ ایک ہیلدی پیرنٹس کی صورت میں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ہیلدی اٹیچمنٹ اسٹائل نہیں پرووائڈ کر سکیں گے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ بچوں کے اٹیچمنٹ اسٹائلس, ٹھیک ہے, اٹیچمنٹ اسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بچپن سے بات شروع کرتے ہیں, تو بچوں کے جو اٹیچمنٹ اسٹائلز ہیں وہ اسٹرانگلی ریلیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے اپنے اسٹائلس پر, اور پیرنٹس کے اپنے اسٹائلس کس چیز پر ڈپینڈ کرتے ہیں, جو ان کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میڈم, یہاں پہ بہت سے پیرنٹس بھی جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گی کہ وہ کون سی ٹپس کو یوز کرتے ہوئے بہتر کر سکتے ہیں اپنے اٹیچمنٹ اسٹائلس کو یا اپنے ریلیشن شپس کو؟ وی ہیو ٹو بریک دس چین, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے ندا کہ پیرنٹس میں یہ انسائٹ ہو, ٹھیک ہے, کہ اس کے جو اسٹائلز ہیں, اب ایک ہم اس کو اٹیچمنٹ اسٹائل کی صورت میں تو نہیں ان کو یہ سمجھائیں گے, پیرنٹس کو یہ آگاہی ہو کہ ان کے جو پیٹرنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہیلدی نہیں ہے جی, اور اس میں بات کسی ایک پیرنٹ کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں مدر بھی ہو سکتی ہے, اس میں فادر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ فیملی از اے میوچل تھنگ نا, ہم نے ساتھ مل لے کے چلنا ہوتا ہے ہر چیز کو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک پیرنٹ کی بھی اٹیچمنٹ پیچھے سے ڈسٹرب ہے نا, تو ان کے آپس کے اسپاؤزل ریلیشن شپ بھی ہیلدی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی ہی اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے نا. تو اس کے لیے سب سے, اور جب اسپاؤزل ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوں گے, گھر کا ماحول خراب ہوگا, بچوں میں ایشوز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس چین کو توڑنا ہے, اور ہم نے یہ انسائٹ پیرنٹس کے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے ان کے اپنے ریلیشن شپ اور ان کی اپنی پرسنالٹی میں, جہاں سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں آپ کو اس کی مثال اسی طرح سے, اور یہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں نے کہہ دیا اور یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. کچھ ریلیشن شپ اتنے پیتھولوجیکل, مطلب وہ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ خود مینیج کرنا بھی مشکل ہے, تو اس کے لیے آپ پروفیشنل ہیلپ بھی سیکھ کر سکتے ہیں. اور جیسے میں اپنی کلینکل پریکٹس کی اگزامپل دوں گی یہاں پہ, کہ ہمارے پاس بہت سارے بچے جو ایموشنل اور بیہیویئرل ایشوز کی وجہ سے آتے ہیں, خاص طور پر جب آپ ان کے پیرنٹس سے بات کریں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے ہوتے, ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ پرابلم ہو کس وجہ سے رہا ہے, بالکل, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ایک 5-6 سال کا 7 سال کا بچہ, اتنا اس کے پرابلمس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے پرابلمس کا تعلق گھر کے ماحول سے ہوتا ہے. تو ہمیں وہاں پہ جو ہے نا وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. صرف ہمیں پیرنٹ اور چائلڈ ریلیشن شپ تو ہے ہی, لیکن پیرنٹس کا آپس کا ریلیشن شپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے اوپر ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم صرف کسی ایک پیرنٹ کی بات نہیں کر سکتے کہ اگر مدر یا فادر میں سے کوئی ایک امپروو کرنا چاہے اور اگلا اس کا ساتھ نہ دے, اس کو سپورٹ نہ کرے, تو چیزیں پھر بھی مشکل ہو جاتی ہیں. تو ہمیں, اگر ہم بچوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ہم اس چین کو بریک کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایز اے فیملی جو ہے نا وہ چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے میم. یہاں پہ آپ نے بولا کہ انسائٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ کون سے کوئی ایسے اسٹیپس ہیں یا کوئی میتھڈس ہیں جس سے انسائٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے پیرنٹس میں؟ دیکھیں, انسائٹ ڈیولپ کرنا اٹس اے لانگ پروسیس. میں ہاں یہ ضرور بات کر سکتی ہوں کہ پیرنٹس کے لیے ایک آسان ٹرمینالوجی میں کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنے بیہیویئر میں یا پرسنالٹی میں ایک چینج لا سکیں نا. اس میں یہ کہ دیکھیں, آپ سب سے پہلے تو آپ کی کمیونیکیشن میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک ہیلدی کمیونیکیشن میں جائیں. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے پیرنٹس کے آپس کے ریلیشن شپ. جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ میرے جو کلینکل پریکٹس میں
پیرنٹس ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو بعض دفعہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے کلچر میں بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم اوائڈ بھی نہیں کر سکتے. جوائنٹ فیملیز میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, مدرس کی پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں, جو کہ بہت بعض دفعہ بہت پازیٹیو بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ اتنا ہیلدی نہیں ہو, اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ ان کے آپس کے ریلیشن شپ جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو رسپانسبلٹی ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں, تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ بچہ آپ دونوں کی پرائیورٹی ہے, کسی ایک کی پرائیورٹی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. آپ دونوں کو اس بچے کو فوکس کرنا ہے, اور اس کو فوکس کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرنا, اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے دونوں کو. ٹھیک ہے, ہمارے کلچر میں مدر کو رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے کہ جی ان کی وجہ سے پرابلم ہے, یا فادر کی جن کی وجہ نہیں. یہ دونوں کا میوچل ایک ریلیشن شپ ہے. اگر دونوں ہیلدی طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو وہ اس کے اوپر کبھی اس کی پرسنالٹی کے اوپر ہیلدی ایفیکٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہی بلیم گیم سے نکل آئیں. ٹھیک ہے, اپنی اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ایکسیپٹ کریں کہ کہاں پہ میں یہ 100. دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ 100% نیگیٹو یا 100% پازیٹیو پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایوری بڈی ہیز دیئر اون پروز اینڈ کونز ان دیئر پرسنالٹیز. تو آپ کو اپنی ویکنیسز کو اپنی وہ ایریاز, ویکنیسز بھی نہیں میں کہوں گی, وہ ایریاز جو جن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے جی اس کے اوپر ورک کریں. ٹھیک ہے, وہ پھر ظاہر ہے 1-to-1 سیشن میں ہی ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ایگریسو ہے کوئی پیرنٹ تو آپ اپنے ایگریشن کو کنٹرول کریں, تھوڑا ریلیکس ہوں. ٹھیک ہے, سیکنڈ یہ کہ آپ بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کا ایک میوچل ریلیشن شپ ہو. ان کو آپ ڈس رسپیکٹ نہ کریں, ان کی سیلف اسٹیم کو فوکس کریں. ٹھیک ہے, اور ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. دوسرا کہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا, جب اگر بچے گھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پیرنٹس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو وہ بچے ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کبھی نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, جب تک پیرنٹس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں, ٹھیک ہے, بچوں کو ٹرسٹ دیں تاکہ وہ اپنی فیلنگز, اپنے پرابلمز آپ سے شیئر کر سکیں. اور ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھے اور بچے کھیل رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہو, اپنی انڈلجنس, اپنی انوالومنٹ شو کریں, صرف فزیکل نہیں ایموشنلی بھی. ٹھیک ہے, ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جی اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی خاص طور پہ یہ کووڈ-19 کے سینیریو میں تو کیونکہ پیرنٹس بھی گھر سے کام کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے تو بھائی ہم تو 24 آورس ان کے ساتھ ہی ہیں, لیکن they are not with them actually. ٹھیک ہے, وہ مطلب وہ بزی ہیں اپنے کاموں میں. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہے آپ پورے دن کے 2 گھنٹے نکالیں اور وہ صرف بچوں کے لیے ہو. بالکل ٹھیک ہے, وہ صرف فیملی کے لیے ہو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم گھر میں چینجز لے کر آئیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میم آپ. میم اکثر دیکھا گیا کہ اڈولسنس کی ایج میں بچے جو ہیں وہ بہت نیگیٹو ریلیشن شپس قائم کر لیتے ہیں, اور ایک ریسرچ کے اکارڈنگلی یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ان کے نیگیٹو اپوزٹ جینڈر کی طرف جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرسنالٹی پہ ان کے نیگیٹو افیکٹ ڈالتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس طرح ایڈولسنس از اے ڈیولپمنٹل فیز. ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز نا چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں ریسرچ کی ہی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو ریسرچز, اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ ریسرچ ایویڈنسز, اس میں آپ کا ایک نیچرل انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ چیزوں کو زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ بچوں کے ساتھ زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو بچے ڈیوینسی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ آپ بچوں کو وہ ٹرسٹ دیں. ٹھیک ہے, وہ کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے اپنی ہر بات آ کے شیئر کر سکیں. دیکھیں غلطیاں ہر انسان کرتا ہے, ہم بڑے ہو کر, ہم پیرنٹس ہو کر بھی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن ہم بچوں کو رائٹ نہیں دیتے کہ وہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں ڈانٹیں یا ہماری غلطیوں پہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا, تو غلطی ان سے ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ ان کو وہ ٹرسٹ, وہ ایموشنل سپورٹ اور وہ کانفیڈنس ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنی غلط کسی چیز کو آپ سے آ کے شیئر کر سکیں, وہ ان کے اندر ایک فیئر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ڈیوینسی کی طرف جائیں گے.
ٹھیک ہے. ان کو ایک ان کی فزیولوجیکل نیڈ ہے یا ان کی ایک امپلس ہے جس کو انہیں ہیلدی, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس کو زبردستی روکیں, اس کو ہیلدی طریقے سے ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ ایک اڈلٹ, یہ ایک پیرنٹ, ایک کنسرن پرسن ہی ان کو سکھا سکتا ہے, لیکن وہ اس وقت جب تک وہ اس تک آئے گی, ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو ہم اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے آنسر کو آگے لے کے چلتی ہوں کہ ریلیشن شپ میں ہم اچھا یا برا کس کو مطلب کس طرح سے کہہ سکتے ہیں, یعنی ریلیشن شپ میں ہم کس بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ اچھا ہے یا یہ ریلیشن شپ برا ہے, کس بنا پہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی ریلیشن شپ میں وہی بات ہے کہ جب تک آپ کی کمیونیکیشن ہیلدی نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. ہیلدی کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہم کہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی, کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتی تو یہ ہیلدی کمیونیکیشن ہے, نہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی انہیلدی کمیونیکیشن ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہیلدی کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی پازیٹیو یا نیگیٹو, پازیٹیو چیز تو ہم پازیٹیو طریقے سے ایکسپریس کر لیتے ہیں, کسی بھی نیگیٹو چیز کو کیا کسی بھی ایسے نیگیٹو ایموشن کو اس طرح سے ایکسپریس کرنا کہ وہ آپ کے لیے بھی تھریٹننگ نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی تھریٹننگ نہ ہو, جس کو ہم assertive, مطلب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کو ایموشنل سپورٹ کرنا. فار ایگزامپل کسی ٹائم پہ جو ہے وہ بچے ایموشنلی ڈسٹریس میں ہوتے ہیں, ان کے ایکیڈیمک ایشوز ہو سکتے ہیں, ان کے فرینڈس کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, ان کے کچھ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں نا, لیکن ہم اس کو کس طرح سے ہمارے یہاں بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا کہ ہم اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کیسے کریں. اگر ہماری کمیونیکیشن ہیلدی ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہمارے ریلیشن شپس ہیلدی ہوں گے میری نظر میں. اور جتنا میں نے ریلیشن شپس کے اوپر کام کیا ہے یا جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے اپنی کلینکل پریکٹس میں, کمیونیکیشن از اے بیسک ایلیمنٹ. جب تک آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی, کمیونیکیشن نہیں ہوگی, جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپس میں بات نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی کمیونیکیشن ہے, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, مطلب اگر لڑائی نہیں ہو رہی تو کمیونیکیشن, ہمارے گھر کا ماحول, اس کا مطلب کمیونیکیشن ہے ہی نہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ ہیلدی کمیونیکیٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میم. میڈم یہاں پہ میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ انسیکیور اٹیچمنٹ سٹائلز کی وجہ سے کون سے سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے انسیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل کی وجہ سے بہت سارے مسائل بالکل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی پرسنالٹی افیکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, آپ پرسنالٹی ایشوز کی طرف جائیں گے. ضروری نہیں کہ کوئی ڈس آرڈرڈ ہی ہو, ڈس آرڈر ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن پرسنالٹی ایشوز ہوں گے, آپ کے اندر انزائٹیز ہوں گی, انسیکیورٹی ہوگی, آپ کی سیلف اسٹیم بچے کی افیکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا سیلف اسٹیم افیکٹ ہوگی تو اس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا, اس کے ایکیڈیمک ایشوز ہوں گے, اس کے جب وہ اسکول جائے گا تو اس کے ریلیشن, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیسے ریلیٹ کرنا ہے لوگوں سے, اور وہ اپنے آپ کو ہی نیگیٹو ایویلیویٹ کر رہا ہے, یا پھر وہ بہت ایگریسو ہے اگر, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. پرسنالٹی پھر گریجولی یہ چیزیں جو ہیں وہ کلینکل ایشوز میں, یعنی کہ وہ بچہ یا تو وہ ڈپریس ہو جائے گا, وڈرا کر جائے گا. جب اگر اس کی پرسنالٹی نیگیٹو ہوگی تو اس کو رسپانس بھی تو نیگیٹو مل رہا ہوگا نا, بالکل ایسے, ریجیکشن ملے گی اس کو, بالکل ایسے, اس کی دوستیاں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے, اس میں ڈفرینٹ طرح کی انزائٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ریلیشن شپ ایشوز ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ جب اگر بچہ انہی پیٹرنس کے ساتھ گرو کرتا ہے اور جب اڈلٹ لائف میں اپنے ریلیشن شپس بناتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ میرٹل اس کے اپنے ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. یہ سارے ایشوز جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں, بچے کی نہیں اسپاؤس کی بھی جو ہے ہے وہ ہو ٹھیک سکتے ہے, ہیں. ٹھیک ہے. اور میڈم یہاں پہ کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو؟ جیسے آپ نے ٹپس تو بہت اچھی بتائی, تو کوئی میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے, کہ کیا وہ جیسے آپ نے بولا کہ کمیونیکیشن کے ذریعے پیرنٹنگ امپروو کی جا سکتی ہے, سیلف اسٹیم بوسٹ کی جائے تو مطلب کافی جو ہے اٹیچمنٹ سٹائلز پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو میڈم کوئی ٹپ جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے ساتھ؟ مختصر سی بات میں اس کو میں کنکلوڈ کروں گی جو آپ نے بات کی ہے, کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے نا, وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہو, پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہو, تو ایز اے فیملی جو ہے نا, وہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یو ورسز می یا می ورسز یو, نہیں, یو اینڈ می ورسز پرابلم. جب ہم اس طرح سوچنا شروع کریں گے اور مل کے اس پرابلم سے لڑیں گے, مل کے اس پرابلم کو ہیلدی طریقے سے ریزالو کرنا شروع کریں گے, تو پھر
چیزیں جو ہے نا خود بخود امپروو ہوتی چلی جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میڈم اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایشو ہو بھی کوئی کسی قسم کا سائیکولوجیکل، تو بجائے اس کے کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کیا جائے، مطلب آس پاس سے ہی لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے بہت زیادہ، مطلب پہلے اگر اس کی سیویرٹی کم ہے تو اس کو ماڈریٹ یا سویر کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ ویورز کو اگر بتائیں گی کہ مطلب اگر آپ کو ایسے کوئی فیز نظر آئیں یا کوئی ایشوز نظر آئیں تو انہیں فوراً سے پہلے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کوئی بھی ایشو جو ہے نا اس وقت ایشوز بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہے نا وہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں somehow، لیکن جب آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہونا شروع ہوں، آپ کی آکیوپیشنل فنکشننگ یعنی کہ آپ کے کاروباری معاملات، آپ کے جاب کے معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہوں، اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ کی ایکیڈیمک فنکشننگ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کے گریڈز افیکٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تین وہ ڈومینز ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ یہاں پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو فوراً سے پہلے آئی مسٹ سے کہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ بہت اچھے مطلب سائیکولوجیکلی سوفسٹوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور آج کل تو لوگ بہت مطلب چیزیں ایکسیسیبل ہو گئی ہیں نا، تو وہ آپ کاؤنسلنگ اور ان ساری چیزوں میں بالکل جا سکتے ہیں. لیکن ہاں نان پروفیشنل ہیلپ لینے سے جو ہے نا وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. بالکل ہمارے یہاں پہ ریلکٹنس ہے ایک نا کہ ہم نے مطلب سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا. تو بیسیکلی اگر آپ کو کہیں ایشو نظر آ رہا ہے تو آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ میم فار یور کمنگ. آپ کی ایکسپرٹیز سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے سیکھا کہ وہ کون سے اٹیچمنٹ اسٹائلز ہیں سیکیور اور انسیکیور جو آپ کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میم نے آپ کے ساتھ بہت اچھی ٹپس شیئر کی کہ اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کر لیں، ہم اپنے لائف پیٹرنس کے اوپر فوکس کر لیں، ہم جو ہے اپنی سیلف اسٹیم بوسٹ کر لیں تو ریلیشن شپ بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ بوسٹ اپ کیے جا سکتے ہیں اور ایک ہیلدی اٹیچمنٹ اسٹائل جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا کسی ڈس آرڈر یا ایشو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر عروج سے آپ کسی قسم کا کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں. اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.